दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। आज का मौजू है इंसानी हुकूक, मग़रिब और इस्लाम। मेरे भाइयों, अगर ये सवाल आपसे हो कि इंसानी हुकूक का सबसे पहला मुअल्लिम, सबसे पहला कोच, सबसे पहला मुदर्रिस कौन है, तो जाहिर सी बात है कि जिस ज़ात ने हम इंसानों को पैदा किया है, जो ज़ात हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से वाकिफ़ है, लॉजिक और अक़ल यही कहती है कि वही अगर इंसानों के लिए हुकूक तय करे तो वही ज़ात इंसाफ कर सकती है। और यही सच है कि प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहला मुअल्लिम इंसानियत बनाकर दुनिया वालों तक कुरान को जिनके ज़रिया से पहुँचाया, वो ज़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुकूक हमें बताए हैं कुरान के ज़रिया और कुरान के मुफ़स्सिर आज़म हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। लेकिन अजीब सी बात है कि आज दुनिया और उसके ममालिक और उनकी कुर्सियों पर विराजमान लोग, जिन्हें इस्लाम ने राह दिखाई, जिन्हें इस्लाम ने ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया, आज वो अपने आप को इंसानी हुकूक का चैम्पियन कहलाने पर तुले हुए हैं। लेकिन सच ये है कि इंसानियत पर जिस कदर ज़ुल्म उन्होंने ढाया है और नाइंसाफ़ी जिस कदर उन्होंने इंसानों के साथ की है, कि अगर उसका बदला कोई ज़ात ले सकती है सही तौर पर, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। कुरान करीम ने तमाम दुनिया वालों के सामने
حقوق کا تصور دیا۔ حقوق کو اگر کیٹیگرائز کریں میرے بھائیوں تو اسے دو خانوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کے حقوق جس کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اور دوسرے بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق جس کا نام ہے حقوق العباد۔ یہ میجر دو کیٹیگریز ہیں۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کیا ہے اور بیلنس انسانوں کو سمجھایا ہے۔ آپ اگر سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 36 پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ یہاں اللہ نے حقوق اللہ بتایا، شروعات یہاں سے کی اللہ نے، اور اس کے آگے دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کو ان کا حق دو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا بیوہار کرو، ان کا حق دو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو رشتہ دار ہے، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو رشتہ دار نہیں، اجنبی ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور اس ساتھی کے ساتھ جو تمہارے پہلو میں رہنے والا ہے۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اپنی شریکہ حیات کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرو، اپنی بیوی کو اس کا حق دو۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کام کاج کرنے والا ہے، جو بزنس پارٹنر ہے آپ کا، آپ اسے بھی اس کا حق دو۔ الصاحب بالجنب ہے وہ، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسافر کو بھی اس کا حق دو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ کہ جن کے اوپر تم ایک رائی کے طور پر ہو، جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام، تمہاری باندیاں، تمہارے نوکر چاکر، تمہارے سلیبس، تمہارے سروینٹس، حتیٰ کہ تمہارے انڈر میں کام کاج کرنے والے ماتحت لوگ، یہ تمام وما ملکت ایمانکم میں آتے ہیں۔ ان کا بھی خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا حق دو۔ تو حقوق کا سب سے پہلا تصور اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے حقوق انسانی کے بارے میں بتایا ہے، اور آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے کس طرح سے ایک توازن اور بیلنس قائم کیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں۔ ایک ضابطہ میں یہاں پر آپ کو بتاؤں، اسلام نے حقوق کے بارے میں ضابطہ دیا ہے کہ جہاں تک فرائض اور واجبات کی بات ہے، جو کام ہمارے لیے کمپلسری ہیں، آبلیگیٹری ہیں، اس باب میں اللہ نے حقوق اللہ کو مقدم کیا ہے کہ اسے پریفرنس دیا جائے گا، اور اس تعلق سے کوئی بھی سمجھوتا نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ دیکھیں نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، اگر ہم میدان کارزار میں، میدان جہاد میں بھی ہوں، بتائیے نماز معاف ہے؟ وہاں بھی ہمیں دو الگ الگ جماعتیں بنا کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اور اسلام نے ایک ضابطہ دیا قرآن کریم میں کہ ایسے وقت میں میدان کارزار میں جو لوگ ہیں، جو اسلام کے دفاع میں نکل کر آئے ہیں، ایک گروپ ان کا سامنے سربکف ہو کر ڈیفنس کرے گا، اور دفاع کرتے ہوئے وہ چوکنا رہے گا، اور ان کے پیچھے دوسرا گروپ قبلہ رو ہو کر کے نماز ادا کرے گا، اور اس کے بعد جو لوگ ابھی تک دفاع کر رہے تھے وہ پیچھے آئیں اور وہ نماز پڑھیں، اور جو لوگ ابھی تک نماز پڑھ رہے تھے وہ جا کر کے ہتھیار اٹھا لیں۔
آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرض کے بارے میں یعنی حقوق اللہ کے بارے میں جو ضابطہ دیا ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے گا فرائض کے باب میں، واجبات کے باب میں. لیکن جہاں معاملہ نوافل کا ہے، مستحبات کا ہے، ان کاموں کا ہے جو فرض اور واجب تو نہیں ہیں لیکن اسلام نے اس کا کرنا مباح، حلال اور جائز قرار دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، تو نوافل کے باب میں حقوق العباد کو مقدم رکھا جائے گا، اسے پریفر کیا جائے گا، جہاں بھی ضرورت ہو اس کا خیال رکھا جائے گا. آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 6139 نمبر کی حدیث. سلمان فارسی ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواخاتی بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ابو درداء کے گھر سلمان فارسی کو بھیجا کہ آپ دونوں بھائی بن کر رہو اور ابو درداء آپ کو شیلٹر دیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ کھان پان میں شریک رکھیں گے. سلمان فارسی نے رضی اللہ عنہ وارضا اپنے بھائی کو جب دیکھا کہ وہ دن بھر نفلی روزہ رکھتے ہیں کنٹینیو، انہوں نے تحقیق کی اور انہیں پتہ چلا، اور پھر رات بھر وہ عشاء کے بعد ان کا مصلی بچ جاتا ہے، وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، بیوی بچوں کا خیال نہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ابو درداء، واقعہ لمبا ہے، میں ٹو دا پوائنٹ آپ کو بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں ابو درداء، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ. کہ میرے بھائی ابو درداء، دیکھو اللہ کا بھی، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اپنے جسم کا، نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. رات میں سونا چاہیے، سو کر کے اپنے جسم کا حق دینا چاہیے. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، بیوی بچوں کو بھی ان کا حق دو، اپنے جسم کو اس کا حق دو، آرام پہنچاؤ. رات اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، سو کر کے رات گزارو، اور اپنے رب کا بھی حق نہ بھولو. رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھو، رات بھر تمہارا مصلی بچھا رہتا ہے. اس میں تو دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہے. لیکن انہیں لگا کہ کہیں میں نے بہت زیادتی تو نہیں کر دی میرے بھائی ابو درداء پر. تو صبح فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول، ایسا ایسا ماجرا ہے، میں نے اپنے بھائی ابو درداء کو اس طرح سمجھایا ہے، تو کہیں میں غلط تو نہیں ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق سلمان، سلمان بالکل سچی بات آپ نے کہی ہے. یہی بات تو میں بھی انہیں سمجھاتا کہ اپنے رب کا بھی حق ادا کرو، اپنے جسم کا بھی حق ادا کرو، اور اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرو. تو حقوق کا تصور تو اسلام نے دیا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ رب کی عبادت نفلی طور سے کر رہے تھے رات بھر جاگ کر کے حضرت ابو درداء. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تائید ان کو ملی، اس کا تقاضا یہ ہے یا اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے کہ نفلی عبادت کرتے ہوئے تم اپنی بیوی کا حق مار رہے ہو، تم اپنے جسم کا حق مار رہے ہو. یہاں پر ان نوافل کے مقابل ان کا حق دینا یہ وردی آف پریفرنس ہے. تمہیں انہیں ترجیح دینا چاہیے، ان کا حق مت مارو، ان کی حق تلفی نہ کرو. اللہ کا حق بھی دو، رات کے تیسرے پہر میں اٹھو. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھے جریج، انہیں کسی نے کہہ دیا، اس زمانے کے نیک انسانوں میں سے، اس زمانے میں رہبانیت تھی، لوگ اپنی جھولی جھنڈی لے کر کے جا کر پہاڑوں پر بسیرا کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اسی کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے تھے، سب سے زیادہ شریف انسان اس کو مانا جاتا تھا. تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ جریج، سب سے اچھی بزنس یہ ہے کہ اللہ سے کرو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، یہی وہ بزنس ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، ہمیشہ فائدے میں رہو گے. اور بس اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر، جس کے وہ
میرے بھائی سہارا تھے، بڑھاپے کی لاٹھی تھے، اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر وہ چلے گئے، قریب کے پہاڑ پر جا کر کٹیا بنا لی اور اسی ہٹ میں رہنے لگے، اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں۔ بوڑھی ماں جاتی ہے، لوگوں سے پوچھتے پاچھتے وہاں تک پہنچتی ہے اپنی لاٹھی کے سہارے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہی کٹیا ہے ان کی۔ دستک دیتی ہے، آواز دیتی ہے، میرے بیٹے جریج، میں تمہاری ماں، تمہیں آواز دے رہی ہوں، مجھے چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ بیٹے کیوں ناراض ہو؟ میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں، آؤ مجھ سے گلے مل لو۔ لیکن جریج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جریج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم امی و صلاتی، کیا کروں، میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور اللہ میں تیری عبادت میں لگا ہوں، میں کیا کروں؟ چلو میں عبادت ہی کروں گا، کیونکہ وہ بزنس ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ وہ ماں کے لیے دروازہ نہیں کھولتے ہیں، نماز نہیں توڑتے ہیں، حالانکہ نفلی عبادت کر رہے تھے وہ۔ ماں انتظار کر کر کے تھک کر چلی جاتی ہے۔ چلو میں نے اپنے بیٹے کو بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے میرا بیٹا فارغ ہو تو گھر چلا آئے، اپنی ماں سے مل لے، ہاں مجھ سے گلے لگ جائے، میرے دکھ درد کو سمجھ لے۔ لیکن بیٹا نہیں آتا ہے تو دوسرے دن پھر ماں جاتی ہے، اپنی لاٹھی کے سہارے ٹیکتے ہوئے پھر وہ اس ہل پر چڑھتی ہے، وہاں اپنے بیٹے کے اس ہٹ پر پہنچتی ہے، دستک دیتی ہے، آواز دیتی ہے، لیکن آج بھی جریج عبادت میں مصروف ہیں، نفلی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہم امی و صلاتی، کیا کروں، میری ماں کی آواز ایک طرف ہے اور ایک طرف میں عبادت کر رہا ہوں، میری نماز ہے، اللہ میں کیا کروں، میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا، نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سناتے ہیں، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تیسرے دن پھر وہ ماں دوسرے دن چلی جاتی ہے، تھکار کر نہیں کھولتے ہیں دروازہ، پھر تیسری بار یہی ماں آتی ہے اپنے بیٹے کے پاس ملنے کے لیے، اور پہنچتی ہے، بڑی پر امید ہے کہ آج تو میرا بیٹا ضرور مجھ سے ملے گا، دستک دیتی ہے، آواز دیتی ہے، جریج بیٹے کھولو دروازہ، میں ملنے کے لیے آئی ہوں، آخر کیوں مجھ سے ناراض ہو؟ لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آج بھی نفلی نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بزنس ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں، اس لیے میں اسی میں لگا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں لو کان جریج فقیہا، لو کان جریج فقیہا، اے کاش جریج میں فقاہت ہوتی، سمجھداری ہوتی، وہ اس بات کو، اس مسئلے کو سمجھتے کہ نفل ادا کرتے ہوئے اگر ماں کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو نفل چھوڑ کر ماں کی بات سننا چاہیے، والد کی بات سننا چاہیے، جا کر ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھی بننا چاہیے۔ یہ اجازت اسلام نے دی۔ یہاں پر حقوق العباد کو پریفرنس دیا ہے نوافل اور مستحبات کے مقابلے، لیکن جریج میں یہ فقاہت نہیں تھی، یہ سمجھداری نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تو اس دن ان کی ماں نے ان کو بد دعا دے دی۔ تیسرے دن کیا کلیجہ ہوتا ہے ماں کا، میرے بھائیو اندازہ کرو، بوڑھی ماں لاٹھی کے سہارے، عصا کے سہارے وہ پہاڑ پر چڑھتی ہے اور 3 دن تک وہ صبر کرتی ہے۔ تیسرے دن جب نہیں کھولتے ہیں تب وہ بد دعا دے دیتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ کسی بدکار کا منہ نہ دیکھ لیں۔ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ماں کی دعا ہو یا بد دعا ہو میرے بھائیو، وہ آسمانوں کو دستک دیتی ہے، فضاؤں کو چیرتے ہوئے عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو بہت ساودھان رہنا چاہیے۔ آج بہت سارے نوجوان اپنے ماؤں کی ناقدری کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے جوان اپنے ماں اور باپ کو گالیاں تک دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ کسی جوان نے اپنے ماں پر ہاتھ اٹھا دیا، اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ اللہ کی قسم اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نوجوانوں، ماؤں کی دعائیں لو، والدین کی دعائیں لو، اللہ کی قسم تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی اللہ رب العالمین بنا دے گا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کس قدر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کیا ہے۔ جہاں نوافل اور مستحبات کا باب ہمارے سامنے ہو تو وہاں پر حقوق العباد کو ترجیح دینے کی بات اسلام نے سکھائی ہے، لیکن جہاں فرائض اور واجبات کی بات ہو تو وہاں حقوق اللہ کو مقدم رکھا گیا ہے۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ اسلام نے سکھلایا ہے۔
یہ توازن، یہ بیلنس، اس کا درس اسلام نے دیا ہے۔ معلم انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بتایا ہے اور دنیا والوں کے سامنے میرے بھائی یہ بات رکھی۔ اور قرآن نے انسانیت کی جو تعلیم دی ہے، اسے اچھی تعلیم دنیا کے کسی اور دھرم میں مل سکتی ہے؟ آئیے قرآن کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 13 پڑھیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ لوگو، اے انسانوں، اللہ یہاں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم اور حوا سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر ہم نے تمہیں کنبے قبیلے اور خاندانوں میں بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، آئیڈینٹیفائی کر سکو اپنے آپ کو کس خاندان کے ہو اور وہ کس قبیلے سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے قابل اکرام، قابل توقیر اللہ کی نظر میں تو وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کی خشیت اپنے دل میں بسانے والا ہے، جو اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس قرآن کی آیت نے ہیومن رائٹس کے بارے میں کس طرح سے ہمیں سمجھایا ہے۔ نمبر 1، اللہ کہتا ہے انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اے انسانوں، تم ایک خالق کی مخلوق ہو، اس لیے اس کی نگاہ میں تمہاری عزت و آبرو برابر ہے، تمہاری جان، تمہارا مال اس کی نگاہ میں برابر ہے، ایک خالق کی مخلوق ہو تم۔ اور نمبر 2، اس اللہ نے تمہیں ایک ماں باپ سے، ایک جوڑے سے، آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، یعنی تم ایک ماں باپ کی سنتان اور اولاد ہو، اس لیے تم میں نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، کوئی بڑا چھوٹے کا تصور نہیں، کوئی برتر کوئی کمتر، اس کا تصور نہیں ہے بحیثیت انسانیت، کوئی افضل کوئی مفضول، یہ تصور اسلام نے نہیں دیا ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اس لیے ماں باپ کی نظر میں تم سب ایک مقام رکھتے ہو، تمہاری جان ایک جیسی ہے، تمہارا مال ایک جیسا ہے، تمہاری عزت و آبرو ایک جیسی ہے، بحیثیت انسان تم سب اس میں برابر ہو، تم میں سے کوئی برتر اور دوسرا کمتر ایسا مت سمجھو۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج میرے بھائیوں، اسرائیل کیا کہتا ہے؟ قرآن نے تو بہت پہلے نہ بتا دیا تھا ہم کو۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپ کو برتن اس نے ثابت کیا۔ یہ دعویٰ قرآن کریم نے ہم کو بتایا ہے۔ آج وہاں کے وزیر خارجہ نے، ان دنوں آپ اس کے بیانات اٹھا کر دیکھیے، اس نے اہل غزہ کو کہا یہ حیوان نما انسان ہے، جانور، اینیملز بتایا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انسانیت کے عالم بردار ہیں چند لوگ جن سے اگر یہ جرم ہوا ہے تم انہیں پکڑنے میں ناکام، اور آج اس کی پاداش میں تم معصوم اور بے گناہوں کی جان لے رہے ہو۔ تم نے وہ قانون جو اپنے ہاتھوں سے بزام خیش تم نے بنائے تھے کہ تم اپنے آپ کو انسانیت کے حقوق کا علم بردار مانتے تھے، تم ہیومن رائٹس کا چیمپئن اپنے آپ کو بنا رہے تھے اور لوگوں سے باور کروا رہے تھے، آج تم ان بے گناہوں پر واٹر سپلائی بند کر چکے ہو۔ آج تم نے اہل غزہ کی بجلی سپلائی بند کر دی، تم نے وہاں کے ہاسپٹلز تک کو بھی بخشا نہیں، ان پر بھی بمباری کر کے وہاں کے کتنے بچوں کو تم نے مار ڈالا۔ اللہ کی قسم، تمہیں ان بچوں کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ کو حساب دینا ہوگا، اور وہ اللہ، ہمیں اس سے امید ہے کہ اگر اس نے فرعون کو ڈبونے کے لیے موسیٰ کو بہانہ بنایا، اگر اس نے ابرہہ کو تباہ کرنے کے لیے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، وہ اللہ آج تمہارے ظلم و ستم سے آگاہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
یہ کمزور و ستائے ہوئے لوگ، اے اللہ تو ان کی طرف سے ان یہود کے لیے کافی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے تو کسی بھی طرح کے ذات پات، رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز ہیومن رائٹس کو لے کر نہیں برتا ہے، ہمیشہ برابری کا تصور دیا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھلے لفظوں میں اعلان فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ احمد شاکر مصری نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ کہ لوگوں سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں حاصل، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں حاصل، اور سن لو کوئی گورا کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے، اور نہ کوئی کالا کسی گورے پر، ہاں مگر جس کے پاس تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کی خشیت ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں مقام والا ہے، قابل اکرام ہے۔ اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس کو دہرایا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اس مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دخل آپ نے اعلان فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4054 نمبر کی حدیث ہے، 4054۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صحابہ سن لو، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو یہ قابل احترام ہے تمہارے درمیان، تو کوئی کسی کا خون نہ حق نہ بہائے، کوئی کسی کا مال نہ حق غصب نہ کرے، نہ چوری کرے، اور نہ کسی کی عزت و آبرو پر کسی کی وجہ سے آنچ آئے۔ تمہاری عزت و آبرو، تمہارے مال، تمہاری جانیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج 10 ذی الحجہ قابل احترام ہے۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے اعلان فرمایا، جیسے یہ مہینہ ذی الحجہ کا قابل احترام ہے، حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر مکہ جو بلد حرام ہے، قابل احترام ہے اللہ کی نگاہ میں، ایسے تمہاری جانیں اللہ کی نگاہ میں قابل احترام ہے، تمہارا مال قابل احترام ہے، تمہاری عزت و آبرو قابل احترام ہے، نہ اسے ناجائز اس پر کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے، نہ اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ تمہاری جانیں تلف کی جا سکتی ہیں۔ بحیثیت انسان تم سب برابر ہو، تمہاری عزت و آبرو اللہ کی نگاہ میں پیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا تھا۔ اور زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ جب اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ قانون بنا لیا تھا کہ اگر قریش کا کوئی آدمی کسی دوسرے قبیلے کے انسان کو مار دے تو قریشی کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا قصاص میں، لیکن اگر کوئی اور قبیلے والا کسی قریش کے انسان کو قتل کر دے تو اس قبیلے کے 2 انسانوں کو اس ایک کے بدلے قتل کیا جاتا تھا۔ یہ تصور انہوں نے اپنے درمیان رائج کیا ہوا تھا کہ ہم تو افضل ہیں، ہم برتر ہیں زمانے جاہلیت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد اسے ختم کر دیا۔ قرآن کریم کا نزول ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جان کے بدلے جان، اب وہ کوئی قریشی ہو یا کوئی دوسرے قبیلے کا ہو، اگر وہ واقعی قاتل ہے، قتل عمد اس نے کیا ہے، تو اسے کوئی نہیں معاف کر سکتا، نہ کوئی قاضی معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی جج معاف کر سکتا ہے۔ اتھارٹی اگر ہے تو صرف مقتول کے ورثہ اسے معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ معاف کریں تو دنیا کا بڑے سے بڑا جج، بڑے سے بڑا قاضی بھی اس قاتل کو قتل ہونے سے بچا سکتا نہیں۔ یہ ہے میرے بھائیو نظام عادل، اور اسلام نے تو ایسی تعلیم دی ہے، کاش دنیا کے لوگ اسے پڑھتے، اسے سمجھتے، تو آج یہ درندگی ان کے اندر نہ آتی، ان کے اندر 2 رخا پن نہ آتا،
قرآن کریم نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی بات کہی ہے، انسانیت والی بات کہی۔ اور کیا کہا قرآن نے؟ پڑھی سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 8، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ دیکھو اے ایمان والو، تمہیں کسی قوم سے اگر دشمنی ہے، جیسے تمہارا عقیدہ ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، دوسرے لوگ بدعقیدہ ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایمان کے اعتبار سے تمہارے دشمن ہیں، عقیدے کے اعتبار سے تمہارے دشمن ہیں۔ اب اگر ایسے لوگ جو تمہارے دشمن ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ان کا مقدمہ تمہارے پاس آئے، تو عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ انسان دیکھتا ہے نا کہ ارے یہ تو اپنا ہے، اپنے قبیلے کا ہے، اپنے خاندان کا ہے، اپنے عقیدے کا ہے، اس کے اندر عنصریت جاگ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے عدل و انصاف کا درس دیا ہے۔ اللہ اکبر! اے لوگو، اے ایمان والو، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو۔ اعدلوا، انصاف اور عدل ہی سے کام لو، یہی تقوی والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہی پسند ہے۔ سبحان اللہ! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنی عملی زندگی میں اسے برت کر دکھایا ہے میرے بھائی، کہ کس طرح دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جانا چاہیے، کہ اگر ایک مسلمان کو اللہ نے قاضی بنایا ہے، جج بنایا ہے، یا اس انسان کو میڈیٹر بننے کا موقع ملا ہے، دو فریق کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع ملا ہے، تو اسلام نے کہا ہے کہ دیکھو اگر ایسا مقدمہ ہے کہ اس میں ایک فریق مسلمان ہے، دوسرا غیر مسلم ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ حق غیر مسلم کا بنتا ہے، تو یہاں پر دیکھو تم زیادتی نہ کرو، نا انصافی نہ کرو۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس غیر مسلم کو اگر اسی کا حق بنتا ہے تو یہ حق اسے دو۔ تم یہاں پر مذہب کو مت دیکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا ہے، اس انصاف کو برتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ کئی بار آپ سن چکے ہوں گے، لیکن ابھی انسانی حقوق، مغرب اور اسلام، اس تعلق سے اس واقعے کو آپ گرہ بنا لیں کہ مسلمانوں نے جب اللہ نے ان کو موقع دیا، کس طرح انہوں نے غیروں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے کہ وہی فلسطین، وہی یروشلم، وہی مسجد اقصیٰ، جب وہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمانڈر ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا، عمرو بن عاص کو بھیجا، اور جا کر ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا۔ عیسائی اس وقت حکومت کر رہے تھے، تو عیسائیوں نے صلح کی بات رکھی، ہمیں صلح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کس بنیاد پر صلح کرنا ہے؟ کہا ہماری شرط اولی یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب آئیں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنی ہے، تب ہم صلح کریں گے۔ ٹھیک ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے، قاصد بھیجے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل کر میرے بھائیو فلسطین آتے ہیں، اور جابیہ کے مقام پر ٹھہرتے ہیں، پاس پڑوس کے حکمرانوں کو بلاتے ہیں جو الگ الگ خطوں میں تھے، اور عیسائیوں کو بھی طلب کرتے ہیں کہ آ جائیں مذاکرات کے لیے۔ عیسائی اپنے اغوا اور پیشوا کو بھیجتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرتے ہیں ان سے۔ میرے بھائیو، تاریخ گواہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے فتح کیا ہے، تو فتح کرنے کے بعد، صلح کرنے کے بعد، عیسائیوں پر کسی طرح کوئی ظلم و زیادتی نہیں، انہیں ان کے انسانی حقوق عطا فرمائے، کسی کے اوپر کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی، اور اس طرح سے امن اور چین کی بانسری بجاتے رہے عیسائی بھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہونے کے بعد باقاعدہ مسلمان اور
یہ جو غیر مسلم عیسائی تھے جو ذمی کے طور پر رہنے لگے تھے، انہیں حقوق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے اور انہیں ذمی کے طور پر وہاں پر رکھا، کوئی زیادتی نہیں۔ سارے لوگ اسلام کے دائرے امن میں رہ رہے ہیں، چین کی بانسری بجا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو جب کبھی ان کو موقع ملا ہے تب انہوں نے مسلمانوں کا خون اسی سرزمین پر بہایا ہے۔ پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، انہوں نے فتح کیا، انہوں نے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہ تو کسی چرچ میں عبادت کرنے والے کو، نہ کسی گردوارہ میں بیٹھ کر کے عبادت کرنے والے کو کہیں نہیں چھیڑا۔ جو لوگ ہتھیار اٹھا کر آئے ان کا تو مقابلہ ہوا، لیکن جن لوگوں نے صلح کی ان کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تاریخ گواہ ہے۔ لیکن جب انہی کا قبضہ ہوتا ہے تو ایک دن میں ہزاروں مسلمانوں کو میرے بھائیوں تحت کیا جاتا ہے، اور آج یہی لوگ انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے۔ ذرا بتائیے کہ ایک طرف جب رشیا کی طرف سے یوکرین پر حملہ ہوتا ہے تو یورپی یونین اور مغرب کے لوگ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہتھیار سپلائی کرتے ہیں کہ رشیا ان کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، یوکرین تو یوکرین والوں کا ہے، اس لیے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہاں پر فلسطین کی سرزمین، غزہ کی سرزمین جو مسلمانوں کی ہے، جس کی تاریخ اور ہسٹری سے وہ بھی واقف ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں، آج اسی غزہ پر جب یہ اسرائیل قبضہ کر رہا ہے، ایک زمانے سے ظلم و جبر اس کا چلا آ رہا ہے، آج وہیں کے لوگوں پر جب واٹر سپلائی بند ہے، بجلی سپلائی بند ہے، دواؤں کی سپلائی بند ہے، اور وہاں پر میرے بھائیو جو لوگ غذائیں پہنچانا چاہتے ہیں، ابھی تک آج صرف 20 ٹرک جانے کی اجازت دی ہے اسرائیل نے، 20 ٹرک صرف وہاں پہنچے، جہاں ہزاروں ٹرک پہنچنے کے تقاضے یو این او نے کیا ہے، یونائٹڈ نیشن نے، اقوام متحدہ نے، کہ ہزاروں ٹرک جب وہاں جائیں گے تب ان کی ضروریات کی چیزیں ان کو مل سکیں گی۔ کیسے ظالم ہیں لوگ! لیکن آج میرے بھائیو یہی انسانی حقوق کے علمبردار اور اس کا چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ظلم و زیادتی کا بدلہ وہ اکیلا لے سکتا ہے، ہم اسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ تو ہم مسلمانوں کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا بغیر جنگ کے۔ میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سے بیان کرنے جا رہا تھا جو صحیح بخاری کا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ خیبر پہنچے اور صبح فجر کی نماز کے ٹائم پہنچے۔ آپ نے نماز ادا کی اور صبح کی پو پھٹتے ہی آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم یہاں آ چکے ہیں۔ وہاں کے یہودی صبح اپنے کام پر جانے کے لیے اٹھ کر تیار ہو رہے ہیں، اپنی کھیتی باڑی میں جانے کے لیے، خبر پہنچتی ہے کہ محمد آ گئے ہیں، ان کا لشکر آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے لوگ سراسیمہ ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ آ جاؤ اگر صلح کرنا ہے۔ بغیر جنگ کے ہوئے خیبر فتح ہو جاتا ہے، وہاں کی تمام اراضی، تمام جائیداد مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو نکالتے نہیں ہیں۔ آپ کی انسانیت نوازی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر ہو، اب یہ زمینیں اسلام کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں، لیکن ہم آپ کو بحیثیت کاشتکار یہاں رہنے دیں گے، آپ ان زمینوں میں، ان باغات میں محنت کیجئے اور پھل اگائیے، کاشتکاری کیجئے، آدھا آپ کا ہوگا اور آدھا اسلام کا، اسلام کے ماننے والوں کا عشر نکالنے کے بعد۔ اس پر صلح ہو جاتی ہے، ادھیا بٹیا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے دیتے ہیں، وہ اس میں محنت کرتے ہیں، اپنے گھر مکان میں رہتے ہیں، نہ ان کا گھر ڈھایا جاتا ہے، نہ ان کا مکان، نہ انہیں جلا وطن کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطوں کے مطابق وہ وہاں رہنے کو تیار ہیں، انہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ جب پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں، کھجور کے باغات لدے لدائے، اب کٹنے کا سیزن آ جاتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آفیسر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجتے ہیں کہ جاؤ عبداللہ،
وہاں ان باغات کا تخمینہ اور تخریص کرو، اندازہ کرو کتنی پیداوار ہوگی، کتنا اسلام کو ملے گا، کتنا انہیں عشر کتنا نکلے گا اس کے اعتبار سے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہودی اپنے اعتبار سے ان کی سوچ دیکھیے کتنے غلیظ فطرت کے ہوتے ہیں، خبیث النفس، دنیا ہی سب کچھ ہے ان کا۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں تو ان سے کہو یہ موت کی تمنا کریں۔ کوئی ہے ان میں موت کی تمنا کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے ان کی دنیاوی حرص، ان کی خباثت نفسی، وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ میں پاس کرتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ آئے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ کے آفیسر ہیں نا، تو کہیں ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں نہیں، ہم ایمان والے تو ہیں نہیں، ہمارا عقیدہ دوسرا ہے۔ تو ایسا ہے چلو اپنے اپنے گھروں سے زیورات اور گہنے اکٹھا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَجَمَعُوا حُلِيًّا مِّنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ، تو جا کر انہوں نے اپنی بیویوں کے گہنے اور زیورات میں سے زیورات انہوں نے اکٹھا کیا، خیبر کے یہودیوں نے، اور اکٹھا کرنے کے بعد لے کر آئے جمع کر کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہم نے جمع کیا ہے، قبول کر لیجئے۔ گزارش اتنی سی ہے کہ آپ ہمارے باغات کا جب تخمینہ کریں تو تھوڑا نرمی سے کام لیں۔ گھوس دے رہے ہیں عبداللہ بن رواحہ، سبحان اللہ۔ رد عمل دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور آپ کے آفیسر کا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ بڑے خبیث النفس ہو، انکم لمن ابغض اہل الارض، انکم لمن ابغض خلق اللہ علی الارض، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہو تم۔ انکم قتلتم انبیاء اللہ، تم نے تو اللہ کے نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللَّهِ، اور تم نے اللہ پر سفید کھلا ہوا جھوٹ اللہ پر باندھا تم نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کے پاس کوئی بیوی بچہ نہیں، اللہ اس سے بری ہے، پاک ہے، بے نیاز ہے۔ یقیناً اے یہودیو میں بھی تم کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن سن لو وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ أَنْ أَحِفَ عَلَيْكُمْ، لیکن میرا یہ بغض، تم سے میری یہ دشمنی مجھے کبھی اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں، میں تمہارے اوپر تحامل کروں، میں تم پر زیادتی کروں۔ اللہ کی قسم مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تم اطمینان رکھو، جو غلہ جات ہیں میں وہی بتاؤں گا جو سچ بات ہوگی، ایک رتی کے برابر جانتے بوجھتے میں تم پر زیادتی نہیں کروں گا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ میرے سامنے سے، اٹھاؤ اسے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا تھا یہودیوں نے، یاد ہے؟ آئیے وہ الفاظ سنا دیتا ہوں۔ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہی وہ عدل و انصاف ہے، ان انسانوں کا یہی وہ عدل و انصاف ہے جس سے یہ آسمان قائم ہے، جس سے یہ دھرتی قائم ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ ان یہودیوں کا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے قرآن کی تعلیمات پر صحابہ نے عمل کیا ہے، انسانی حقوق لوگوں کو دیے ہیں، اور جب بھی اللہ نے ان کو میڈیٹر بنایا، انہیں اللہ رب العالمین نے حکومت عطا کی یا انہیں قاضی اور جج بنایا تو ہمیشہ انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے۔ لیکن آج یہ میرے بھائیوں ظلم کے شکنجے میں ان معصوم بے گناہوں کو میرے بھائیوں پیس رہے ہیں۔ قاتلوں کا پتہ نہیں لگا پاتے، اور ان کے عوض میں اب تک 700 سے زیادہ بچوں کا قتل کر چکے ہیں، 700+ چلڈرن آف اسرائیل۔ آپ اندازہ کریں، عورتوں، ضعیفوں اور بیواؤں کا شمار ہی کیا ہے، اس قدر ظلم و زیادتی جاری ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے ہاں ظلم بہت بدترین گناہ ہے،
اگر واقعی ہم مسلمان اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح اس نے فرعون کو غرقاب کر کے دنیا والوں کے سامنے نشان عبرت ان کو بنا دیا، اللہ رب العالمین انہیں بھی ان کے ظلم و زیادتی کے سمندر میں انہیں ڈبو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم مسلمانوں کی طرف سے کہ آج عالمی پیمانے پر یہ مسلمان کمزور سمجھے جا رہے ہیں، ان کے پاس ایٹمی پاورز نہیں، ان کے پاس وہ دفاعی قوت نہیں ہے، اور سچ یہ ہے کہ آج وہ ایمانی قوت بھی نہیں ہے۔ اللہ تو انہیں اپنی ایمانی قوت کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ظالم جو آج اپنے ایٹم بم کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ڈھا رہے ہیں، آج یہ ورلڈ لیڈر بنے ہوئے ہیں اور دنیا کا پردھان سمجھتے ہوئے آج جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کی ناانصافی تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلمانوں کی طرف سے، اہل غزہ اور اہل فلسطین کی طرف سے، اے اللہ تو ان سے نمٹ لے۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے قیدیوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انسانیت نوازی کی ہے، کبھی بھی اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا موقع دیا ہے، اس کے حقوق اس کو دیے ہیں۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا، وقت ہو گیا ہے لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، انسانی حقوق مغرب اور اسلام۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، 4072 نمبر کی حدیث ہے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب وفد بنی حنیفہ۔ بنی حنیفہ ایک قبیلہ تھا، اور اس کے وفد کے ساتھ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ سے نکل کر مکہ جا رہے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے۔ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، اور بہت سارے صحابہ کا خون انہوں نے کیا تھا، ان کی تلوار صحابہ کے خون میں لت پت تھی۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ایک کمک، اسے مٹ بھیڑ ہو گئی، تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ثمامہ بن اسال کو پکڑ لیا اور ان کی فیملی کے ساتھ انہیں قید کر کے مدینہ لے آئے، اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں ثمامہ، یمامہ کے سردار سید الیمامہ، ہمارے ساتھ بھیڑ ہوئی اور ہم انہیں پکڑ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ کو مسجد کے کھمبے میں باندھ دو۔ انہیں مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا، اور آپ نے کہا کہ ان کے لیے کچھ کھانا لے کر آؤ۔ آپ نے انہیں کھانا کھلوایا، ان کی ضیافت کی، اور آپ نے صحابہ کو تلقین کر دیا، میرے صحابہ دیکھو ان کا کھانا ناشتہ ٹائم پر ہو، ان کی ضیافت میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اپنے کام پر لگ گئے، کوئی ناشتہ لے کر آ رہا ہے، کسی کی ذمہ داری کھانا لانے کی ہے، کوئی ڈنر لے کر آ رہا ہے، وقت پر اس قیدی کو کھانا مل رہا ہے، اور وہ قیدی کون ہے؟ جس نے آپ کے صحابہ کا خون کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہو کر اسی کھمبے کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ثمامہ ماذا عندک، آپ کے پاس کیا ہے ثمامہ، کچھ کہنا چاہو گے؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ ثمامہ کہتے ہیں ان تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہو تو آپ کا حق ہے کہ میں خونی انسان ہوں، میری تلوار آپ کے صحابہ کے خون میں لت پت ہے، آپ مجھے مار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ احسان کرو، مجھے چھوڑ دو، تو جو مانگو گے ملے گا۔ میں یمامہ کا سردار ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ آپ کو دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ان کی ضیافت میں کوئی کمی نہیں کر رہے، وقت پر کھانا، ناشتہ، ساری چیزیں، پانی سب حاضر ہے۔ ان یہودیوں کی طرح انہوں نے اپنے اس دشمن، اپنے اس قیدی کا پانی بند نہیں کیا، کھانا بند نہیں کیا، ان کی ضروریات کا خون نہیں کیا، انہیں انسانی حقوق عطا فرمائے۔ دوسرے دن فجر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ثمامہ کیف حالک وما بالک یا ثمامہ، ثمامہ آپ کے پاس کچھ ہے، آپ کے دل میں کوئی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہو، میں سننے کے لیے حاضر ہوں۔
سمامہ کہتے وہی کہوں گا جو کل کہا تھا، چاہو تو مار دو کہ میں خونی انسان ہوں، اور چاہو تو میرے ساتھ احسان کرو، اگر ایسا کرتے ہو تو میں احسان کا بدلہ چکانے والا انسان ہوں، احسان فراموش نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے جاتے ہیں، صحابہ دیکھو میرے قیدی کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، کھانا پانی سب وقت پر حاضر ہے۔ تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پھر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سمامہ اگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ ہے تو میں سننا چاہتا ہوں۔ سمامہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا کھولو تو صحیح اپنی زبان۔ سمامہ کہتے ہیں محمد میں وہی کہوں گا جو پچھلے 2 دنوں میں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہو تو مجھے مار دو، میں قاتل ہوں، خونی ہوں، اور چاہو تو میرے اوپر احسان کرو، مجھے چھوڑ دو تو میں احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اطلقوا سراح سمامہ، سمامہ کی بیڑیاں کھول دو، چھوڑ دو، جانے دو ان کو، سمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ سمامہ بیڑیوں سے کھول دیے گئے، رسیوں سے آزاد کر دیے گئے، لیکن سچ یہ ہے کہ اب وہ نبی کی محبت کے اسیر بن گئے۔ وہاں سے چھوٹنے کے بعد کہاں جاتے ہیں وہ؟ جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے بغل میں ایک باغیچہ ہے، جہاں پر چشمہ تھا، پانی تھا، وہاں اپنے کپڑے منگاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور نہا دھو کر کپڑے پہن کر، ابھی بیوی بچوں کے پاس بھی نہیں گئے، جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک آپ سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک نہیں تھا اس دنیا میں، لیکن اب آپ سے زیادہ پیارا، پسندیدہ اور چہیتا میرے نزدیک کوئی نہ رہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ قابل نفرت کوئی شہر میرے نزدیک، میری نگاہ میں نہیں تھا، لیکن اب شہر مدینہ سے زیادہ پیارا کوئی شہر میرے نزدیک نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی یہ ہے کہ ابھی تک مذہب اسلام سے زیادہ قابل نفرت کوئی دین میرے نزدیک نہیں تھا، لیکن اب اس دھرم اسلام سے زیادہ چہیتا اور پیارا کوئی مذہب میرے نزدیک نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پیارے نبی میں عمرہ کرنے نکلا تھا، مجھے عمرہ کرنا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں عمرے کا طریقہ آپ کو سکھلا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عمرے کا طریقہ اسلامی بتاتے ہیں، اور اسلامی طریقہ سکھلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کی ایک ٹیم دیتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ سمامہ کو مکہ لے کر جاؤ اور انہیں طواف کرا کے لاؤ۔ صحابہ کرام سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جاتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، مطاف میں داخل ہوتے ہیں، طواف شروع ہوتا ہے، سمامہ چل رہے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے، صحابہ کی ایک ٹیم دائیں ہے، دوسری ٹیم بائیں ہے، اور سمامہ بیچ میں چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروٹیکشن عطا فرمایا۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے سمامہ کو، اور آخر رہا نہ گیا تو ان میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا صبوت یا سمامہ، کہ سمامہ تو بددین ہو گیا ہے کیا؟ ان لوگوں کے ساتھ کب سے تو ہو گیا؟ اب سنیے جواب، سنیے سمامہ کا۔ سمامہ کہتے ہیں کہ ما صبوت ولکنی آمنت بہذا الرجل، آمنت باللہ ورسولہ، سنو میں بددین نہیں ہوا ہوں، میں تو محمد پر ایمان لے آیا ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اے مکے کے سرداروں، اگر تم مجھے اس کا طعنہ دے رہے ہو تو سن لو، آج سے میرے علاقے یمامہ، وہاں کا پیدا ہونے والا گندم اور گیہوں جو تمہاری بازار میں سپلائی ہوتا ہے، مکے کے مارکیٹ میں آتا ہے، آج سے میں ایک دانہ بھی تمہاری مارکیٹ میں نہیں بھیجنے دوں گا، آج سے سپلائی بند۔ تم اگر مجھے یہ طعنہ دیتے ہو تو اس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے۔ یہ ان کا ری ایکشن تھا، اور یقیناً وہ گئے، انہوں نے یمامہ کے گندم کی سپلائی بند کر دی، مکہ کے مارکیٹ میں نہیں جائے گا میرا غلہ۔ پردھان ہیں وہاں کے، جاگیردار ہیں، مکھیا ہیں، حکم نافذ کر دیا۔ لیکن یہاں سے لیٹر جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکے والے بھیجتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے سمامہ نے گندم روک دیا ہے، ہمارے مارکیٹ میں گندم اور جو نہیں ہے، ہمارے بچے روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں۔ اب ذرا سمامہ کو بولیے، سمامہ سے کہہ دیجئے گندم بھیجیں۔ پیارے نبی نے کہا اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر لکھواتے ہیں، ڈکٹیٹ کراتے ہیں، قاصد بھیجتے ہیں سمامہ کے پاس یمامہ، اور کہتے ہیں سمامہ تم اپنا گندم مکے والوں کو سپلائی کرو، مت روکو۔ اس کے بعد سمامہ اپنے یہاں سے جو اور گندم دوبارہ سپلائی کرتے ہیں۔ اسلام نے میرے بھائیوں یہ انسانی حقوق ہیں جس کا پاس و لحاظ کیا ہے، جسے برتا ہے اپنی عملی زندگی میں تمام تر دشمنی کے باوجود۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی انسانیت نوازی تھی، یہی حقوق کی پاسداری تھی کہ سمامہ بن اسال جیسا دشمن آپ کا گرویدہ بن گیا، اور یہی آپ کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ تو میرے بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسانی حقوق جو اسلام نے انسانوں کو دیے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتلائے ہیں، قرآن کریم نے جسے بیان فرمایا ہے، ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں قلم کی طاقت دی ہے تو ہم انسانی حقوق کے بارے میں لکھیں، ہم پرنٹ میڈیا کے ذریعہ سے دنیا والوں کو بتائیں کہ انسانی حقوق کا سچا علمبردار اسلام ہے۔ اگر ہمیں زبان کی طاقت اللہ رب العالمین نے دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعہ سے دنیا والوں کے سامنے اسلام کی انسانیت نوازی یہ درس ان کے سامنے ہم پہنچائیں اور بتائیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں ہم اپنی دعاؤں میں بھی اہل غزہ اور اہل فلسطین کو یاد رکھیں۔ ہمارے دلوں میں اگر درد نہ ہو، اللہ کی قسم پھر ایمان کا مزہ ہی کیا ہے۔ آپ یہ تصور کرو کہ اگر ہمارے ماں باپ وہاں ہوتے، ہمارے بیوی بچے وہاں ہوتے اور ہم یہاں، کیا واقعی ہم سو جاتے؟ ہمیں نیند آ جاتی؟ نہیں میرے بھائی۔ تو آخر وہ ہمارے اہل ایمان بھائی، ہماری بہنیں اور ان کے بچے جو تڑپ رہے، جو ہاسپٹل میں علاج کے دوران بھی بمبارڈنگ میں مارے جا رہے ہیں، جن پر واٹر سپلائی روک دیا گیا، جو قطرے قطرے کے لیے ترسنے لگے، کیا ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر یہ درد رکھنے والا دل بھی نہ ہو ہمارے سینوں میں تو اللہ کی قسم ایسے ایمان کی کیا قیمت ہے اللہ کے نزدیک؟ تو میرے بھائیوں ہمیں 5 وقتہ نمازوں میں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ہمیں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ سنت ابھی امام صاحب نے ادا کی ہے، اور خاص طور سے اگر تہجد میں ہم اٹھتے ہوں تو اس وقت کی تنہائی کی عبادتوں میں اللہ رب العالمین سے ضرور ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ اگر واقعی ہمارا ایمان اور ہمارا تعلق باللہ یہ مضبوط ہے، اگر واقعی یہ سچا ہے اور ہماری زبانوں سے نکلنے والی دعائیں اللہ کے عرش کو دستک دیتی ہیں، تو کیا عجب ہے کہ اللہ رب العالمین پھر سے ابابیلوں کا وہ لشکر ان پر بھیج دے جو ان کے تمام تر میزائلز کو برباد کر کے رکھ دے۔ کیا عجب ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی زمینوں کو ہلا دے، انہیں تہس نہس کر دے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرنے، اپنی بدعمالیوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں کم سے کم اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔